बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशल आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम खबरों के साथ। नाज़रीन, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अमेरिका ने एक ही वक्त में पूरी दुनिया में कई महाज खोल दिए हैं जिससे आलमी हालात तब्दील हो सकते हैं। मौजूदा इस वक्त अमेरिका ने मशक़ वस्ता में अपनी पोजीशनें संभाल ली हैं। अमेरिकन एयरक्राफ्ट बैरी और लेटेस्ट मशीनरी मिसाइल भेज दिए। क्या वो ईरान पर हमला करने जा रहा है? जबकि अमेरिका के सदर आमनाई भी महफूज मकाम पर चले गए। इससे कबल उनके जो पीस अमन बोर्ड बनाया था उस पर यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चीन, दीगर ममालिक अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। और अमेरिका बाजिद है कि उसने ग्रीनलैंड में भी कब्जा करना और चीन को भी सबक सिखाना है। ऐसे हालात में नाजरीन, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है या बेहतर है, जबकि अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सख्त एहतजाज किया जा रहा है। और आने वाले नवंबर में ज़िमनी इलेक्शन में अमेरिकन मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट अमेरिका को कामयाबी में खासी मुश्किलात हो सकती हैं और उनके अपीचमेंट और दीगर खतरात मौजूद हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में भी हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में ऐसा लगता है मुल्क को इंतकाम की तरफ धकेला जा रहा है। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान हो या पीटीआई हो, वो एहतजाज का रास्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और मौजूदा हुकूमत जो खुद वजीर दफा डिफेंस मिनिस्टर तीरा वादी या तीरा में बर्फबारी के दौरान ऑपरेशन का क्रेडिट लेती थी, अब उससे भाग रहे हैं कि ये सूबे की हुकूमत ने, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किया है। जबकि वफाक और एक सूबे की लड़ाई रोज बरोज खतरनाक डेंजर जोन में जा चुकी है। इस मौके पर नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो सूबों की बात की जा रही है, पीपल्स पार्टी बशमूल नून लीग, जो हुकूमती सियासी इत्तेहाद कह लें, मासवाए MQM के, वो कह रहे हैं सूबे नहीं बन सकते। ये एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है और खास हल्के कर रहे हैं। जबकि बाद लोग कहते हैं कि इंतजामी बुनियादों पर सूबों की यकीनियत। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के सैयद अफरीदी के कामयाब दौरों में मालाकंड हो, मनसेरा हो, नशेरा हो, दीर हो या वादी तीरा हो, वहां एक घुमसान की जंग है। और दूसरी तरफ बाज लोग शरारतें कर रहे हैं कि अब 2.5 साल बाद बिलावल भुट्टो की होगी, जबकि मुल्क माशी तौर पर तबाही की निशानदेही कर रहा है। ऐसे में एक ह्यूमन राइट्स की वकील ईमान मुजारी और उनके शोहर खादी की गिरफ्तारी, जो उनकी सास के मुताबिक एक बच्चे की मां बनने वाली है, वो कह रही हैं 2 जानों को खतरा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वकला ने गुज़श्ता रोज हड़ताल की और पुलिस वालों को भी अंदर नहीं जाने दिया। जबकि तरीके इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की तेजी से तेजी की तरफ जा रही हैं और यहां तक के तरीके इंसाफ हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुकी है। लेकिन हमारे गजा अमन अवार्ड में जाकर समझते हैं कि हमने हक अदा कर लिया। ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है, क्या पाकिस्तानी फौज गजा जाएगी और जाकर क्या करेगी? इस पर मलीहा लोधी ने कहा कि हैरत है मुझे, जो USA में पाकिस्तान की एम्बेसडर रही, कि अमेरिका अमन उससे करवा रहे हैं कि जो नेतन्याहू खुद कहता है डोनाल्ड ट्रंप हमारा करीबी दोस्त है, जितने फायदे उसने हमें बचाए और उसी की मदद से उसने फलस्तीन में कत्लो गारत की, मुसलमानों को शहीद किया। अब क्या फौज जाएगी? इस सिलसिले में हुकूमत मुतजाद बयान दे रही है और वो कह रही है हम हमास और हजबुल्ला को डिसआर्म नहीं करेंगे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंट वाशगाफ लफ्जों में कह चुका है अगर इन्होंने हथियार ना फेंके तो ये एक कशीदगी और घुमसान की जंग है। यहां तक कि अमेरिकी बहरी बेड़ा
جب مشرق وسطیٰ میں پہنچ رہا تھا تو وہاں دبئی میں آنے والی بعض فلائٹیں بھی منسوخ کر دی گئی کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے، امریکی جس میں ایئر کرافٹ ہیں، ایئر کیریئر ہے، بیری اسٹرنگ اور دیگر ہے، تو پھر کر لیا گیا۔ ایسے میں اب دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کے پی کے اور بلوچستان میں امن نہیں، پنجاب میں صرف انتقام سے چلایا جا رہا ہے۔ کراچی میں ایک پلازا میں آگ جل گئی تو 61 سے زیادہ لوگ جل کر راکھ ہو گئے، اور فائر بریگیڈ کے پاس پانی بجھانے کے لیے بھی نہیں تھا۔ سیلاب آئے تو آج تک سیلاب کی تباہ کاریاں باوا نگر اور جنوبی پنجاب میں نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے نہیں ہٹایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں میں ہی وزیر اعظم رہوں گا۔ بلاول کی بات ہے، مسلم لیگ نون کے ذرائع کا مطلب ہے کہ ہم کچھ نہیں ہوں گے۔ اس طریقے تفویض آئین پاکستان کا گزشتہ روز اہم اجلاس ہوا۔ 8 فروری کو عالمی یوم سیاحت دن منانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کے 8 فروری کو ملک گیر ہڑتال کی حکمت عملی پر مکمل مشاورت کی گئی اور کہا گیا اسے کامیاب بنایا جائے گا۔ اگر حکومت نے فسادیت کی گولی چلائی تو یہ تحریک حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ طریقے تفویض آئین پاکستان کہا کہ 8 فروری پاکستانی قوم کی اجتماعی تہذیب کا دن قرار دے دیا گیا۔ طریقے تفویض آئین پاکستان نے کہا کہ عوام کے بنیادی حق اور حکمران چننے کے اختیار پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ 8 فروری کو بے اختیار حیثیت کے بے معنی کر دیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور بادہادی چٹھا کو سزا پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ طریقے تفویض آئین پاکستان کی قیادت کی جانب سے محمود ہاشمی، راجہ ناصر بازیاں دیگر قائدین، انہوں نے کہا کہ ایمان مزاری اور ہادی چٹھا کی سزا اظہار رائے اور فیئر ٹرائل پر حملہ قرار دیا گیا، جو پی ٹی اے کے اسد کیسر ہیں اس وقت۔ انہوں نے کہا کہ تیرہ میں خیبر ایجنسی میں آپریشن کے نام پر انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ سخت موسم میں جبر نقل مکانی سانحہ قرار دیا گیا۔ مصطفیٰ ناز کھوکھر صوبائی اسمبلی کی قراردادوں سے ہنراو کے منافی قرار دیا گیا۔ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ عوامی پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر ہوا، جو کہ جمہوریت کی تذلیل ہے۔ جمہوریت ہوگی تو تذلیل ہوگی نا۔ فلسطین کی شمولیت کے بغیر کسی عالمی حل کو مسترد کرتے ہیں اپوزیشن اتحاد۔ انہوں نے کہا فلسطینی عوام پر یک طرفہ استعمار حل کا مسلط کرنا ناقابل قبول ہے۔ ملک کو بحران سے نکالنے کا واحد حل ہے کہ انتخابات کرائے جائیں، سیاسی رہنماؤں پی ٹی اے کی قیادت شپ کو رہا کیا جائے، انتقامی کارروائیاں بند کی جائے، سیاسی قیدیوں بشمول عمران خان کی فوری رہائی کا اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اطلاعات محترم اطاعت تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو وفاق نے تیرہ میں آپریشن کی اجازت نہیں دی، اور گزشتہ روز انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا اس کی ذمہ داری جس پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کا بھرپور جواب دیا۔ انہوں نے کہا میرا لیڈر نے مجھے حکم دیا ہے اسٹریٹ موومنٹ کا۔ طریقے تفویض آئین پاکستان محمود ہاشمی جب حکم دیں گے ہم پورے ملک کو جام کر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک خط لکھا ہے ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کو اب ایک خط تحریر کیا ہے سہیل افریدی نے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے آئینی طور پر لازم ہے کہ وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی شدید بحران کا باعث بن رہی ہے۔ کے پی کے میں وفاق کی منتقلیوں میں مسلسل تاخیری صوبائی گورنر سروس ڈلیوری متاثر کر رہی ہے، جس سے وہ اپنے عوام ملک صوبے میں امن قائم کرنے میں اور اپنے عوام کی خدمت کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ لہذا ہمارا فنڈ جاری کیا جائے اور آپریشن نہ صرف پی ٹی بلکہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جمعیت علماء اسلام، تمام پارلیمانی پارٹیوں کا فیصلہ تھا۔ خط میں لکھا گیا کہ صوبائی بجٹ آئینی مالی حقوق کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا، اثر رجیز بڑا خداب سے بھی کم رہا ہے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کو وزیر اعلیٰ خط لکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر صوبہ ہے اور صوبہ بھاری قومی اخراجات برداشت کر رہا ہے، لیکن وفاق کا تعاون درکار ہے۔ انہوں نے کہا انسداد دہشت گردی، سیلاب بحالی اور عارضی بے گھر افراد کی دیکھ بھال جیسے اخراجات صوبہ غیر منصفانہ طور پر برداشت کر رہا ہے۔ قومی ذمہ داریوں کا مالی بوجھ غیر مناسب طور پر صوبے پر ڈالا جا رہا ہے، جسے اب ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا نیٹ ہائیڈل منافع، آئل اینڈ گیس رائلٹیز اور این ایف سی
آئینی واجبات ہیں جسے فوری طور پر وفاق کے پی کے کو ادا کرے۔ انہوں نے کہا معمول کی ماہانہ این ایف سی منتقلیوں کی روک تھام اور آئین کو کوپریٹو فیڈرلزم کے خلاف ورزیاں ہیں۔ انہوں نے کہا وفاق قابل تقسیم پول 658 ارب روپے کے مقابلے میں صرف 604 ارب روپے وصول ہوئے اور 54 ارب روپے کی شارٹ فال ہے۔ مالی شارٹ فال کیش مینجمنٹ بجٹ عمل درآمدی اور عوامی خدشات متاثر کیے ہیں۔ پشاور ضم اضلاع کے انہوں نے کہا ضم اضلاع کے صوبائی محسوس کردی رقم 292 ارب روپے وفاقی ریلیز کے تک صرف 56 ارب روپے ہوئے ہیں۔ وفاقی تاخیر سے انضمام کے مقاصد کو نقصان اور قومی یکجہتی کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی واجبات کی فوری ادائیگی غیر مشروط ادائیگی کا مطالبہ تاخیر سے مالی دباؤ بڑھے گا۔ پشاور ضم ضلع کے فنڈز تقاضوں کے مطابق فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین یہ صورتحال ہے جبکہ وفاق کا کہنا ہے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کی قیادت اور طریقے تحفظ آئین پاکستان کہ اگر پنجاب کی سڑکیں وفاق لے سکتی ہیں تو کے پی کے اور بلوچستان اور چھوٹے صوبے بڑے بھائی ہے پنجاب وفاق کو ان کا حق ادا کرنا ہوگا ورنہ ملک بحران کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین یہ وہ صورتحال ہے کہ جسے اب وفاق کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں امن لانے کے لیے چاروں صوبوں سے یکجا سکول کرنا ہے۔ ایک طرف صوبے بنانے کی خبریں، دوسری طرف حکومتی اتحاد اس کی مخالفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین اس موقع پر جیو پر کیپٹل ٹاک میں کے پروگرام کرنے والے حامد میر نے کہا کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں عمران مداری کی والدہ ڈاکٹر شیریں مزاری وفاقی وزیر تھی اور اس دور میں بھی ایمان پر مقدمے قائم ہوتے تھے۔ ایمان اکثر طریقے انصاف کی حکومت پر تنقید کرتی تھی، نہ انہیں گرفتار کیا گیا، مارا گیا، نہ پیٹا گیا، اور ان کی والدہ صاحب نے اپنے دفاع میں کہتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کے سیاسی خیالات پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتی۔ پھر عمران خان کی حکومت بدل گئی تو ان کے ساتھ رویہ بھی بدل گیا، اور اب جس طرح اسے گرفتار کیا ہے وہ قابل تکلیف عمل ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام آباد بائی کورٹ کے وکلا نے آج ایمان مداری کی خلاف گرفتاری پر احتجاج کیا۔ پولیس ہمارے بھائی افسران کو عدالت میں نہیں جانے دیا گیا۔ سیل افریدی نے بھی بی بی سی نے ان کا ایک شیئر کیا ہے کلپ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے کہا، سیل افریدی نے کہا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا منگورا میں، بی بی سی نے اس کو شیئر کیا ہے، انہوں نے کہا سمگلر اور دہشت گرد والا بیانیہ ناکام ہوا تو فیصلہ ہوا کہ 3 کام کرنے میں، ایک گورنر راج، دوسرا نہل اور تیسرا رجیم چینج میں ناکامی پر تیسرا آپشنل مجھے مارنے کا بنایا گیا۔ بی بی سی یہ شیئر کر رہا ہے سیل افریدی کا منگورا میں خطاب۔ ناظرین یہ وہ صورتحال ہے، اگر ایسے ہی صورتحال رہی تو پاکستان میں جتنی اس وقت اتفاق، پیار، محبت، اظہار حق یکجہتی کی ضرورت ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکمران ان حالات میں ملکی مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں یا کہ اپنی انا اور طریقے انصاف کو ختم کرتے کرتے ملک کو کسی بڑے بحران کی طرف لے جاتے ہیں۔ سیل افریدی کا وزارت اطلاع کی طرف سے جاری کردہ جو محترم عطا طاہر صاحب نے پریس جاری کیا، پریس کا تصادم کا پروانہ ہے۔ سیل افریدی نے اس موقع پر کیا کہا یہ سنیے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو پریس ریلیز وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہوا ہے، چاہے اس میں کوئی دوسرا شامل ہو یا نہ ہو، کیونکہ یہ تصادم کا پروانہ ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، میں اتوار کے دن اپنی افریدی قوم کا جرگہ انشاءاللہ بلا رہا ہوں، میں افریدی قوم کے پاس جاؤں گا، اتوار کے دن میں پختون قوم کے پاس جاؤں گا، تمام پختون قوم کو اکٹھا کروں گا اور اس کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اگر یہ نوٹیفیکیشن معافی کے ساتھ کل واپس نہیں دیا گیا۔ بہت شکریہ، بہت انہوں نے وفاق کی جانب سے نوٹیفیکیشن واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہماری فوج ہماری ہے، نہ ہماری فوج اور نہ اداروں کے ہرگز ہم خلاف نہیں، ہم صوبے میں امن چاہتے ہیں، ہم صرف کلیکٹو ڈیمیج کے خلاف ہیں، جبکہ وزیر اعظم کو اس وقت کردار ادا کرنا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین اہم حکومت کے لیے ایک ناکامی ہوئی۔ پہلے انہوں نے انٹرپول کے ذریعے مونوسلائی کو بلانا، انٹرپول نے ان کی درخواست ریجیکٹ کر دی۔ پھر انہوں نے انٹرپول کے ذریعے
ایک اور شخص زلفی بخاری کو بلایا تو انٹرپول نے اس کی بھی درخواست مست کر دی۔ اب القادر کیس میں جس میں عمران خان کو سزا دی گئی ہے پچھلے سال، 1 سال ہو گیا اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگی، جہاں 15ویں نمبر پہ سرفراز ڈوگر گئے۔ القادر کیس میں سزا حکومت نے عمران خان کے شہزاد اکبر جو سابق احتساب کے ان کے ایڈوائزر تھے، انٹرپول سے رابطہ کیا تو شہزاد اکبر کی حوالگی کا مطالبہ انٹرپول یعنی کہ برطانیہ حکومت نے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا، اس شہزاد اکبر نے کہا کہ یہ سیاسی کارروائیاں، انتقامی کارروائیاں ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان حکومت کو زلفی بخاری اور مونا صلاحی کو انٹرپول کے ذریعے لینے کی درخواست کو مسترد کیا جا چکا ہے، اور عالمی اداروں نے یہ سمجھتے تھے کہ جیسے پاکستان کی عدالتوں سے سزا کرا لیتے ہیں اسی طرح عالمی اداروں سے کرا رہے ہیں، لیکن عالمی اداروں میں آئین، قانون اور انسانی حقوق اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت میں انتقام کی اس روش کو ختم کر کے امن قائم کرنے کے لیے اور ملکی معاشی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں، یہاں لڑائی جھگڑا اور عالمی سطح پر بدلتی صورتحال کہ انفیکٹ پاکستان میں آئے گا۔ اس کے لیے رول آف لا ہی ایک حل ہے۔ پاکستان زندہ باد۔